बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है। वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से, जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। जनवरी की 8 तारीख बुध का दिन, मेरा आपसे आज के दिन ये पहला इंटरेक्शन। अहम तरीन खबरें हैं। शेर अफजल मरवत ने जो बात की है वहाँ से बात शुरू करेंगे। और एक बहुत अहम गवाही आई है इमरान खान साहब के मामले में कि उनको हाउस अरेस्ट की पेशकश की गई। मैंने खबर आपको दी थी और अब इस हवाले से कुछ तस्दीक हमारे सामने हो रही है। ये तमाम चीज़ें मैं आपके सामने रखूँगा। देखिए, हुआ यह है कि शेर अफजल मरवत ने ये कहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब के ट्विटर अकाउंट से गुज़श्ता 2 दिन में जो बातें की गई हैं उनकी वजह से मुज़ाकरात रुक गए हैं। ये शेर अफजल मरवत साहब ने वसीम बादामी के प्रोग्राम में बात करते हुए कहा कि इमरान खान साहब के ट्विटर अकाउंट से गुज़श्ता 2 दिनों में जो बातें की गई हैं उनकी वजह से मुज़ाकरात रुक गए हैं। ये खुलासा है शेर अफजल मरवत की गुफ्तगू का। एक उन्होंने और बात की है, उस पर मैं आगे जाकर आऊँगा। लेकिन इमरान खान साहब के ट्विटर अकाउंट से गुज़श्ता 2 दिनों में जो बातें की गई उनमें क्या हुआ? उनमें हुआ ये कि इमरान खान साहब ने शहबाज शरीफ को जनरल आसिम मुनीर का अर्दली करार दिया। इमरान खान साहब ने याह्या खान की बात की और फिर मौजूदा दौर के हवाले से कहा कि ये जनरल ज़िया के दौर से, जनरल याह्या के दौर से ज़्यादा बुरा दौर है। ये इमरान खान साहब के ट्विटर अकाउंट से कहा गया। शेर अफजल मरवत साहब की इस गुफ्तगू पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 2 लोग हैं जिनसे मैं बात करता हूँ, खबर के लिए रब्ता करता हूँ और उसके बाद रिएक्शन लेता हूँ जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों की जानिब से कोई चीज़ कही जाए। ऐसी कुछ लोग हैं PMLN में जिनसे जाहिर है कि हम रब्ता करते हैं। कुछ लोग होते हैं जो ऑफिशियली ये बताते हैं कि ठीक है, हमारा नाम लेकर आप बता दीजिए कि हमारा मौक़िफ़ क्या है। और कुछ लोग ये करते हैं कि नाम ना लीजिएगा, आप मेरा मौक़िफ़ जो है वो इस तरह से बयान कर सकते हैं या इस मामले पर मेरा रिएक्शन ऐसे बता सकते हैं। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक साहब से मेरी बात हुई। मैंने कही जो इमरान खान साहब के ट्विटर अकाउंट से गुज़श्ता 2 दिनों में बातें की गई हैं, इन बातों को वजह करार दे रहे हैं शेर अफजल मरवत। तो उन्होंने कहा देखिए, हमारे मुज़ाकरात हुए, दूसरा दौर हुआ हमारा हुकूमत की कमेटी के साथ। मैंने कहा ठीक। कहने लगे उसके बाद कितने दिन हुए? उसके बाद इमरान खान साहब के अकाउंट से अगर आप देखें कि ये ट्वीट कब किए गए तो ये आप बात कर रहे हैं 7 तारीख की और आप बात कर रहे हैं 6 तारीख की। मैंने कहा ठीक। तो कहने लगे बीच में 3.5-4 दिन थे, इन 3.5-4 दिनों में क्या हुआ? मैंने कहा आप लोग इमरान खान साहब से मुलाकात करना चाहते थे, ये मुलाकात नहीं करवाई गई। उन्होंने कहा नहीं, ये मुलाकात हुकूमत करवाना चाहती थी, कोशिश कर रही थी, लेकिन हुकूमत को इजाज़त नहीं मिली। मैंने कहा ये आपने मुझे पहले भी बताया था। उन्होंने कहा बिल्कुल ठीक। तो हुकूमत ये मुलाकात करवाना चाहती थी, लेकिन ये मुलाकात हुकूमत को करवाने की इजाज़त नहीं मिली, तो इसलिए हुकूमत नाकाम हुई। और इमरान खान साहब पहले से जेल से बात करते हैं कि इन मामलात को कहीं और से हैंडल किया जा रहा है। तो इमरान खान साहब की, उन साहब का ये कहना है कि अपनी टीम को स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस थी, पहले से ये हिदायत थी कि ये कहीं और से चीज़ें हो रही हैं। अब हुकूमत कहती है हमसे बात करो, हमसे बात करो, हम चीज़ें देखेंगे, आप वहाँ बात नहीं कर सकते, सियासी मामलात सियासतदानों के साथ होंगे, हुकूमत के साथ होंगे, तो हम इनसे बात कर लेते हैं। लेकिन मैं बार बार कहता हूँ कि मुज़ाकरात तो वहीं होंगे, बात वहीं होगी जिनके पास इख्तियारात हैं, तो इनसे बात करके देख लेते हैं, वहाँ से चीज़ें अब भी हैंडल होंगी। और देखिए, मैं खुद, अब इन साहब की गुफ्तगू को रोक देते, मैं खुद भी आपसे बार बार कह रहा था कि हुकूमत क्या कहती है? हुकूमत कहती है कि हम इस्टेब्लिशमेंट को ऑन बोर्ड रखेंगे, हम नवाज शरीफ से मुशावरत करेंगे, हम सबसे बात करेंगे अपनी साइड पर। तो उनका ये कहना है उस शख्सियत का कि जब ये स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस थी कि कहीं और से चीज़ें हैंडल हो रही हैं और हुकूमत को भी वहाँ से इस वक्त हैंडल किया जा रहा है, तो इमरान खान साहब ने कह रखा था कि फिर जब ये चीज़ें वहाँ से डैमेज की जाएंगी, वहाँ से रोकी जाएंगी, तो क्या करना है? तो उन्होंने कहा मेरा ये ख्याल है कि इमरान खान साहब की हिदायत जो ज़ाहिर है कि उन तक जो लोग मिलने जाते हैं उनके ज़रिए टीम तक पहुँचती हैं, वो पहुँची हुई थी और टीम ने इस पर अमल दरामद किया है और जो इमरान खान साहब ने कहा था वो हो गया है। मैंने कहा तो ये इमरान खान साहब ने कहा था कि अगर ऐसा हो तो ये कर देना। उन्होंने कहा जी बिल्कुल, मेरी राय यही है कि ये इसलिए हुआ है। तो उन्होंने कहा कि ज़ाहिर है ये तय था तो इसलिए हो गया, और हुकूमत जो है वो नाकाम हुई क्योंकि हुकूमत को इजाज़त नहीं मिली, तो ये चीज़ें कहीं और से हो रही हैं, ये उनकी राय है। तो उन्होंने कहा शेर अफजल मरवत जो बात कर रहे हैं
وہ بات اس حد تک تو ٹھیک ہے کہ عمران خان صاحب کی جانب سے ٹھیک ٹھاک جواب دیا گیا ہے، لیکن یہ جواب رد عمل ہے، یہ جواب عمل نہیں ہے۔ تو اس لیے عمران خان صاحب کو ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم ذمہ دار نہیں سمجھتے، عمران خان کے ساتھ جو کیا جا رہا ہے عمران خان اس کا جواب دے رہے ہیں۔ پھر شیر افضل مروت صاحب کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ شیر افضل مروت کو ایک اور بات یاد رکھنی چاہیے کہ وہ اس مذاکراتی کمیٹی کا حصہ نہیں ہے، تو وہ اس پر اس طرح سے ٹیلی ویژن پروگرام میں جب رائے زنی کرتے ہیں تو ایک وہ اپنی جو اس وقت اختیارات ہیں ان سے زیادہ بات کر رہے ہیں، اور ان مذاکرات کے حوالے سے انہیں احتیاط سے بھی کام لینا چاہیے، جو وہ نہیں لے رہے غلط کر رہے۔ یہ ان کا شیر افضل مروت صاحب کے حوالے سے کہنا تھا۔ شیر افضل مروت صاحب نے ایک اور بات کی، انہوں نے کہا محسن نقوی نے پہلے عمران خان صاحب کی ہاؤس اریسٹ کی آفر کی اور پھر رہائی کی آفر کی باقاعدہ طور پر، لیکن پھر بعد میں یہ معاملات بگڑ گئے اور یہ چیزیں رک گئیں۔ تو اب محسن نقوی کا نام آ گیا۔ اس سے پہلے یہ ہو رہا تھا کہ وہاں سے آئی، یہاں سے آئی، ایسے آئی، ویسے آئی، لیکن اگر آپ محسن نقوی کو دیکھیں تو محسن نقوی، میں ہر بار کیا کہتا ہوں آپ سے، نہ نون کے، نہ پی پی کے، نہ ایم کیو ایم کے، تو محسن نقوی اس سیٹ اپ میں جن قوتوں کے نمائندہ ہیں، محسن نقوی کا بات کرنا، پھر ان قوتوں کی طرف سے آفر آنا۔ شیر افضل مروت صاحب ہمیں یہ بھی بتا رہے ہیں کہ وہاں سے یہ اپنے نمائندے کے ذریعے آفر آئی تھی۔ اب اس سلسلے میں ایک اور چیز دیکھیے، میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ عمران خان صاحب سے کچھ اس طرح کی یقین دہانی حاصل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، یا عمران خان صاحب سے کچھ اس طرح سے ڈیل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور ڈیل کرنے سے مراد یہ نہیں کہ ڈیل کر لو، یعنی معاملات عمران خان صاحب سے طے کرنے کی اس طرح سے کوشش کی جا رہی ہے جس طرح سے میاں نواز شریف صاحب سے طے کیے گئے تھے۔ تو عمران خان صاحب کے معاملے میں میں نے کہا کہ بعد میں یہ چاہتے ہیں کہ ان کے پاس کچھ ہو اور یہ دکھائیں کہ دیکھو عمران خان یہ کر کے گیا تھا۔ نواز شریف صاحب کے معاملے میں تھا نا، میاں صاحب نے کہا کوئی معاہدہ نہیں، پھر معاہدہ سامنے آ گیا کہ دیکھو میاں نواز شریف جھوٹ بول رہے ہیں، یہ لکھ کر دے کر گئے تھے، یہ یہاں پر طے کر کے گئے تھے، سرنڈر کر کے گئے تھے۔ تو میاں صاحب جو ہیں وہ بعد میں یہاں پر اس سسٹم کے سامنے گندے ہوئے، دوسری بار بھی گندے ہوئے جب وہ کیا کر گئے تھے 4 ہفتے کے لیے جا رہا ہوں۔ عمران خان جو ہے وہ اس سیاست میں ان لوگوں کی طرح یہ کہہ چکا ہے کہ میں گندا نہیں ہونا چاہتا۔ عمران خان یہ کہہ چکا ہے میں گندا نہیں ہونا چاہتا۔ آصفہ شیرازی صاحبہ نے ٹویٹ کیا، آصفہ شیرازی صاحبہ کہتی ہیں ذرائع کے مطابق عمران خان صاحب کو بنی گالہ شفٹ ہونے کی پیشکش کی گئی مگر ویڈیو ریکارڈنگ کے ساتھ۔ میں نے آپ سے کہا نا عمران خان گندا نہیں ہونا چاہتا باقیوں کی طرح، یعنی عمران خان سے کہا گیا کہ ایک ویڈیو ریکارڈنگ کر دیتے ہیں اور عمران خان اس میں کوئی یقین دہانی کرائیں جو ان سے کہی جائے، اور عمران خان کوئی وعدہ کریں، کوئی بات کریں، عمران خان سے کہا جا رہا ہے کہ سسٹم کو چلنے دیا جائے، سسٹم عمران خان سے کہہ رہا ہے کہ ہمیں چلنے دو۔ تو عمران خان صاحب کو ویڈیو ریکارڈنگ کے ساتھ بنی گالہ شفٹ ہونے کی پیشکش کی گئی، عمران خان صاحب نے مسترد کر دیا۔ عمران خان پہلے ہی کہہ چکے میں یہاں ہوں، یہاں ٹھیک ہوں، میں جیل میں مطمئن ہوں۔ تو عمران خان صاحب جیل میں ٹک کر بیٹھے ہوئے ہیں اطمینان کے ساتھ۔ عمران خان صاحب بھی چاہتے تو بھاگ جاتے، عمران خان صاحب بھی چاہتے تو اسپتال جاتے، عمران خان صاحب بھی چاہتے تو عمران خان صاحب سے جیل میں ایک صحافی، دوسرا صحافی، تیسرا صحافی دھڑا دھڑ ملاقات کر رہے ہوتے، جیل سپرنٹینڈنٹ کا کمرہ ان کے لیے میٹنگ روم بنا ہوا ہوتا۔ عمران خان صاحب چاہتے تو ان کے لیے جیل میں ویسا کمرہ ہوتا جیسا نواز شریف کا بڑا سا کمرہ تھا، لیکن عمران خان صاحب یہ چاہتے نہیں ہیں۔ تو عمران خان گندا نہیں ہونا چاہتے، جیسے یہ لوگ ہوئے اس طرح سے نہیں ہونا چاہتے۔ تو عمران خان کا ڈیل کرنے کا طریقہ ان لوگوں کو جو عمران خان سے اس وقت معاملات طے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یکسر مختلف ہے، اسی لیے عمران خان صاحب جو ہیں وہ کامیاب ہیں۔ جیو نیوز نے ایک شرلی چھوڑی ہے، جیو نیوز نے ہی کہا ہے، اور بڑی خبر بنا کے جیو نیوز کے کچھ چھوٹے بغل بچہ میڈیا آؤٹلیٹس ہیں جو اتنا جیو نیوز نے بات کی ہے تو انہوں نے پھر مزید خبریں دی باقی لوگوں نے، اور 4-5 جگہ سے پھر خبر آ گئی کہ جیو نیوز نے یہ بات کی ہے۔ بات کس سے کی ہے؟ جیو نیوز نے امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان سے خط و کتابت کی ہے، تحریری طور پر سوال کیا، تحریری طور پر جواب ملا، اور جیو نیوز کو جواب دیتے ہوئے امریکی محکمہ خارجہ نے کیا جواب دیا؟ عمران خان سے متعلق فیصلہ پاکستانی عدالتوں کو کرنا ہے، امریکی محکمہ خارجہ کا جیو کو جواب۔ اب ہمارے ہاں یہ جو سسٹم پورا، حکومت، سیاسی طاقتیں، غیر سیاسی طاقتیں، جن کے پاس عمران خان کے سوال کا جواب نہیں ہے، عمران خان ایک بہت بڑا سوال ہے اس سسٹم کے سامنے، تو یہ لوگ نہ کچھ نکال کے لاتے کہ دیکھیں جی امریکہ سے کیا آیا ہے۔ ابھی امریکہ سے کیا آیا ہے؟ جیو کہہ رہا ہے
کہ قانونی کارروائی کا فیصلہ پاکستانی عدالتوں کو کرنا ہے، عمران خان کے کیسز پاکستانی آئین اور قانون کے مطابق ہوں گے۔ افغانستان کے لیے امریکی نمائندہ خصوصی زلمے خلیل زاد اور امریکی کانگریس ارکان کے بانی پی ٹی آئی عمران خان سے متعلق بیانات پر پوچھے گئے سوالات پر ترجمان امریکی محکمہ خارجہ نے جیو نیوز کو تحریری جواب دیا ہے۔ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ کا کہنا ہے کہ ہم کانگریس کے خط و کتابت پر تبصرہ نہیں کرتے، یعنی اپنے ملک کے معاملات پر وہاں سے ڈیمانڈ آئی اس پہ ہم تبصرہ نہیں کرتے، ہاں دنیا بھر کے معاملات پہ ہم بولیں گے تو یہ پاکستانی عدالتوں کا معاملہ ہے۔ پاکستان میں جمہوری اصولوں، آئین اور انسانی حقوق کی حکمرانی کا مطالبہ کرتے رہتے ہیں۔ انسانی حقوق امریکہ اور پاکستان کے تعلقات کا اہم حصہ ہیں۔ اب جیو نیوز یہ کیا کر رہا ہے؟ آج جب ہم یہ بات کر رہے ہیں تو 8 تاریخ ہے، جنوری کی 8، 20 جنوری آ رہی ہے، جو بائیڈن ختم، ٹاٹا بائی بائی یہ ہو چکا ہے اور وہاں پر ٹرمپ آ رہا ہے۔ تو آؤٹ گوئنگ پریزیڈنٹ کی کیا کوئی وقت، کیا کوئی حیثیت ہے؟ جو آؤٹ گوئنگ اس وقت ایڈمنسٹریشن ہے ان کا ترجمان بتا رہا ہے، وہاں سے جو بات کی جا رہی ہے وہ ہے جو رچرڈ گرینل کر رہا ہے، وہ ہے جو ان کے دیگر ترجمان کر رہے ہیں، وہ ہے جو ڈر ہے اس سسٹم کو کہ آگے آئے گی، جب ڈونلڈ ٹرمپ آ جائے گا تو پھر آئے گی وہاں سے وہ بات۔ تو یہ پریشانی ہے۔ ابھی تو یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جو یو اے ای کے صدر سے ملاقات تھی وہاں پر بھی عمران خان کے بارے میں بات ہوئی اور پوچھا گیا کہ آپ کیا کر رہے ہیں، اور یہ بھی کہا کہ ہمارے جو دبئی کے رولر ہیں، ابو دھابی کے رولر نے، یو اے ای کے رولر نے کہا کہ جو ہمارے دبئی کے رولر ہیں، ہمارے وزیر اعظم ہیں، ان کے عمران خان صاحب جو ہیں وہ ساتھ پڑھے ہوئے ہیں، تو ان کو بھی بڑی تشویش ہے کہ عمران خان کے معاملے میں کیا کیا جا رہا ہے، تو بتائیں کہ آپ عمران خان کے معاملے میں کیا کریں گے۔ شہباز شریف صاحب سے بھی سوال ہوا تھا۔ تو یہ اس حکومت کی پریشانی ہے اور یہ لوگ جو ہے ان کے پاس جواب نہیں ہے۔ آخر میں آپ سرچ کروں سمیع وزیر کا معاملہ، یہ ایک نوجوان ہے، گرفتار ہوا تھا 9 مئی کے بعد، اور اس کے گھر پر رات میں چھاپا مار کر 4-5ویں دن غالباً 9 مئی کے گرفتار کیا گیا اور پھر اسے ہینڈ اوور کر دیا گیا ملٹری جو ٹرائل تھا وہاں پر ملٹری کسٹڈی میں۔ یہ واپس آیا ہے تو اس کی ویڈیوز بڑی وائرل ہو رہی ہیں، پاکستان تحریک انصاف والی بھی سوشل میڈیا پر شیئر کر رہے ہیں۔ انجم حمید صاحبہ یہ انسانی حقوق کی کارکن ہیں، وکیل رہنما ہیں۔ انجم حمید صاحبہ باقاعدہ اس سے ملنے گئیں اور انجم حمید صاحبہ نے اس کا حال دیکھا، وہاں سے رپورٹ کیا، سب کو سوشل میڈیا پر بتایا بھی، اور بتایا کہ اب یہ بات کرنے کے قابل نہیں ہے، اب یہ کچھ سینس کرنے کے قابل نہیں ہے، اس سے کچھ بات کی جائے تو یہ اس کو شاید سنتا بھی ہے، نہیں پتا، کیونکہ یہ رسپونڈ بھی نہیں کرتا، 1-2 بار پھوٹ کے رو پڑتا ہے اور کہتا ہے وہ مجھے ماریں گے، مجھے ان کو مت دینا۔ اور ملٹری کسٹڈی میں انجم حمید صاحبہ بتاتی ہیں کہ اس پہ تشدد ہوا ہے، اس کی آنت پھٹ گئی تھی اور یہ بہت برے حال میں تھا، پھر اس کو CMH شفٹ کیا گیا اور پھر اس کو اسپتال میں ہی پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کے ہینڈ اوور کر دیا گیا جب رہائی کا فیصلہ ہوا، اور یہ بہت بری کنڈیشن میں تھا۔ اب اس کے معاملے میں غالباً گنڈا پور صاحب نے 2.5 لاکھ روپے کی امداد کی ہے، پاکستان تحریک انصاف کے کچھ لوگوں نے امداد کی ہے، لیکن اس کا علاج، اس کی فیملی کا حال، جس صورتحال سے اس کی فیملی گزری ہے، وہ تقاضا کرتی ہے کہ اس خاندان کی مزید مدد کی جائے، تو اس سلسلے میں بھی اپیل کی جا رہی ہے۔ بات یہ کہ اس نوجوان سمیع وزیر نے ایک لمحے کو مان لیجئے کہ 9 مئی کو کچھ بہت برا، کچھ بہت بڑا کیا ہوگا، اسی کی تو سزا ملی اور سمیع وزیر کو 2 برس قید ہو گئی، وہ 2 برس قید جو تھی وہ مکمل ہونے والی تھی، رہائی ہو گئی۔ لیکن جس حال میں یہ ہے، کیا یہ ہونا چاہیے تھا؟ جو اس نے کیا اس کے لیے 2 برس کی سزا دے دی گئی۔ یہ جو اس کی آنت رپچر ہوئی ہے، یہ جو مبینہ تشدد ہوا ہے، یہی مبینہ تشدد باقی لوگوں نے بھی رپورٹ کیا، جو غائب ہوئے، اور غائب کہاں ہوئے وہ یہ بھی نہیں بتا پائے تھے۔ تو اس ملک میں یہ جو چیزیں ہوئی ہیں، یہ وہ ہیں کہ ہماری عدالتیں اس پر بات کریں، ہماری عدالتیں اس کا جواب مانگیں، کیونکہ ہم کہہ رہے ہیں یہ ملک ہے، اس کا ایک سسٹم ہے، اس میں قانون ہے، اس میں ایک نظام ہے، اور وہ نظام تقاضا کرتا ہے۔ خود یہ جو محکمہ دفاع ہے، اس سے بھی یہ نظام یہ تقاضا کرتا ہے کہ آپ بھی اس نظام کے انڈر ہیں، اس نظام کے تابع ہیں، تو اس نظام کے تابع ہوتے ہوئے اس نظام کی دھجیاں نہیں اڑائی جا سکتی۔ ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں۔